बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। मुख्तलिफ खबरों के साथ नाज़रीन, आजकल कमाल हो रहा है। सियासत ऑडियो और वीडियो के दरमियान घूमती हुई अदालतों तक पहुँच रही है। सियासत जो खिदमत और इबादत थी, जिसका काम था कि असम्बलियों में कानून साजी की जाए, आजकल वहाँ बजट कापियाँ एक दूसरे पर मारी जाती हैं और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म शाहिदा खान अब्बासी स्पीकर कौमी असम्बली को कहते हैं जूता मार दूंगा। नजर अजीब सी बेचैनी है। दूसरी तरफ अनदेखी सी आफत आने का हर एक को खतरा है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इस मौके पर कहते हैं कि वो महंगाई पर काबू डाल लेंगे, जबकि महंगाई का जिन बोतल से बहुत ज़्यादा बाहर निकल के पूरी कौम को हड़प करता जा रहा है। पहले फवाद चौधरी ने चंद रोज़ कबल पहले इल्ज़ाम लगाया। उनका कहना था कि माजी में मुस्लिम लीग की हुकूमत मीडिया को ख़रीदने के लिए अरबों रुपए के कमो बेशतर 20 अरब रुपए के इश्तिहारात दिए और सहाफ़ियों बिल गया। अब उन्होंने कहा है कि बुध को या मंगल को आ जाएगी हमारी फिर आपसे गुजारिश है, जिन्होंने भी पैसे खाए उनको एक्सपोज करें, बहुत ज़रूरी है, वरना याद रख लें तबाही आएगी। दूसरी तरफ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने भी आज खुलकर बात की है। उन्होंने कहा है कि हमें फाइस करने वाले खुद फंस गए हैं, खुद आगे तबाही की तरफ जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरियम नवाज साहबा जो ना वजीर थी, ना एमपीए थी, ना एमएनए थी, किस हैसियत से सरकारी अरबों रुपए के इश्तिहारात मीडिया को खरीदने के लिए चलाती रही। अगर किसी ने करप्शन की है तो वो नाकाबिले माफ़ी है, लेकिन हर आदमी फार सेल नहीं होता। उन्होंने ये भी कहा, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा कि नून लीग का मीडिया सेल का कच्चा चट्टा खुलकर सामने आ गया और वो एक्सपोज हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म साहब, आपने तो बहुत ज़्यादा मेहनत की करप्ट माफिया के पाने का, लेकिन बदकिस्मती है कि पीपल्स पार्टी और नून लीग समेत किसी एक आदमी से एक पैसा रिकवर नहीं हुआ। आपकी जद्दोजहद अपनी जगह, जब तक आप अपनी टीम में बेहतरीन नहीं लाएंगे, लोगों के लिए नहीं, लोगों की तो मुश्किलात में इजाफा हो रहा है, लेकिन आपके लिए भी अगले इलेक्शन में मुश्किलात आएंगी। नन वज़ीर-ए-आज़म ने यह भी कहा कि सिंध में तरक्याती कामों का बाग और खुद जायजा ले रहा हूं। अचानक वज़ीर-ए-आज़म भी मुतरक हो गए। होना भी चाहिए, वो मुल्क के वज़ीर-ए-आज़म है, उन्होंने 2-4 काम अच्छे भी किए हैं और अपोजिशन भी मुतरक हो गई है। ऐसा लग रहा है कि कोई अनदेखी चीज़ें हालात को गुड़मुच कर रही हैं, इधर से उधर कर रही हैं। वज़ीर-ए-आज़म साहब, मैं आपको एक खबर दे दूं, मरियम नवाज साहबा ने तो यकीनन 100% अपने वालिद जब उनके प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने प्राइम मिनिस्टर का अख्तियार इस्तेमाल करते हुए मीडिया में से, लेकिन उस वक्त पंजाब हाउस में वज़ीर-ए-आज़म साहब एक अच्छी तरह सुने, आप अगर तहकीक कराएंगे, अगर सच लोग बताएंगे, अभी भी पूरी रिपोर्ट नहीं शाया की गई, आपको भी मिसगाइड किया गया, कुछ मीडिया और डमी अखबारात को अरबों रुपए के इश्तिहार दिए गए जिनका अभी जिक्र नहीं आया। पंजाब हाउस में एक सियासी आला तरीन शख्सियत जो अक्सर मरियम नवाज के साथ खड़ी होती हैं, अक्सर वो और एक सरकारी अफसर पंजाब हाउस के एक ही कमरे में रहते थे, पूरी रात वो प्लानिंग करते थे और वो फिर बंदर बांट करते थे इश्तिहारात की अरबों रुपए में। सरकारी एक आला तरीन सियासी शख्सियत जो खुद को कहती हैं मरीम नवाज के करीब अक्सर नजर आएंगी, और एक आला सरकारी अफसर पंजाब हाउस के कमरे में ही रहते थे और वहां बंदरबांट कहते थे इस इन्वेस्टिगेशन कराएं, आप तक खौफनाक तहकीकात आएंगी और आप हैरान हो जाएंगे कि उस नजायज पैसे में कौन कौन हिस्सेदार था। एडवर्टाइज कंपनियों से बुला के पूछें किस तरह इस मुल्क के अवाम के टैक्स पेयर के पैसों को गिद्धों ने खाया है। लेकिन खैर, करप्शन तो आज भी जारी है और उसी तरह शदोमद से जारी है, इसमें कमी नहीं आई। आपकी सियासत अपनी जगह बिल्कुल ठीक है, आपने एफर्ट्स की लेकिन उसके नताइज नहीं आए। वज़ीर-ए-आज़म बहुत ज़्यादा मुतरक हो चुके हैं, वो समझते हैं कि आने वाले 3 महीने बड़े अहम हैं, जबकि इन 3 महीने सियासतदान गैर जानिबदार हल्के और अहम ताकतें इसको अहम करार दे रहे हैं। लेकिन शहबाज शरीफ साहब भी अचानक बहुत अहम हो गए थे, उनकी अहम तरीन मुलाकातें हुई, मामला भी तय हो गए, लेकिन मरियम नवाज ने अचानक अपने
چچا کی سیاست پر ڈرون حملہ کر دیا اور اس سے ان کو خاصا نقصان ہوا میں نے بتایا نا، جس کا پنجاب ہاؤس میں ایک کمرے میں ایک اعلیٰ پولیٹیشن بڑا اور ایک اعلیٰ سرکاری افسر ایک کمرے میں رہتے تھے. آج کل وہ سیاسی شخصیت اکثر سنا ہے جاتی عمرہ میں بھی ایک کمرہ انہیں ملا ہوا ہے، اور وزیر اعظم صاحب کتنے کے ٹپے دوں، انہیں پکڑیں، ناقابل یقین حقائق آئیں گے اور آپ کی حکومت کو ایک چکا مارنے کا موقع ملے گا. لیکن اس کے لیے آپ کو دیانتدار افسروں کو تعینات کرنا ہوگا، قابل افسروں کو اور محنت افسروں کو، اور وہ کراس نہیں بورڈ کرے. یہ جو جاری کی گئی ہے اس میں ڈمی اخبارات میں جو چھپتے ہی نہیں، ہفتے بعد چلتی ہے وہ ہے، لیکن آپ جانیں، آپ کا کام جانے. دوسری طرف ناظرین، ایک طرف تو شہباز شریف کہتے ہیں کہ دسمبر میں مہنگائی کا طوفان آئے گا اور سب کچھ بہہ کے لگا جائے گا، جو سچ لگتا ہے بظاہر. اس بات میں شہباز شریف صاحب جو اپوزیشن لیڈر ہے اس کو سیکنڈ کرتا ہوں. انہوں نے کہا ڈالر کی بلند ترین سطح تباہی کے دہانے کی طرف ملک کو لے جا رہی ہے، کیونکہ اس سے روزمرہ اشیاء کی قیمتوں میں ناقابل یقین اضافہ ہو رہا ہے. آج ریٹ کچھ ہو رہا ہے، کل ہو رہا ہے اور پرسوں کچھ ہو رہا ہے. اور یہاں تک کہ کچھ انہوں نے یہ بھی وزیر شہباز شریف نے کہا اگر کچھ نہ کیا تو ملک ایسی کھائی میں گر جائے گا جہاں سے اس کو نکالنا ممکن نہ ہوگا. اللہ اس ملک کی حفاظت کرے. لیکن وزیر اعظم صاحب، آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ کراس بورڈ احتساب اور آنے والے دنوں میں غربت کے خاتمے کے لیے اہم ترین اقدامات کر گزرے. اب کہنے کا نہیں ہے، عمل کرنے کا وقت ہے. اور آپ ہمیشہ آخری بال تک لڑتے ہیں تو یہ سٹیج بہت کم وقت رہ گیا ہے. آپ کی ٹیم خصوصاً پنجاب میں ناکام ترین ہو چکی ہے. پنجاب میں کمپٹیشن ہے، کرپشن ورسز نااہلی، دونوں میں مقابلہ ہو رہا ہے. لیکن لوگوں نے ووٹ عمران خان صاحب کو دیا تھا. توقع 22 کروڑ عوام کی عمران خان صاحب تھے. پیپلز پارٹی انہوں نے تین دفعہ حکومت کر چکی تھی، ان سے توقع نہیں تھی. خیر، شہباز شریف کا یہ کہنا ہے. دوسری طرف ناظرین، وزیر اعظم عمران خان صاحب باضد ہیں کہ وہ اس مہنگائی کو نہیں ہونے دیں گے. گو کہ آئی ایم ایف کی سخت شرائط کے تحت ایگریمنٹ ہو گیا ہے. ہمارے وزیر خزانہ یا مشیر خزانہ وہ یہ کہتے ہیں، جہانگیر ترین معافی چاہتا ہوں، شوکت ترین صاحب، کہ ہمارا مسئلہ مہنگائی ہے، لوگ پس رہے ہیں، تسلیم کر رہے ہیں، پس گئے ہیں، پس رہے ہیں. کہہ رہے ہیں آئی ایم ایف کے معاہدے کے بعد نیا ٹیکس نہیں لگائیں گے. اچھی بات ہے اگر آپ نیا ٹیکس ہی نہیں لگاتے، یہ بات اچھی ہے. وہ کہتے ہیں نیا ٹیکس نہیں لگائیں گے، نہ ہی ٹیکس میں اضافہ کریں گے. جبکہ ہماری اطلاعات ہے کہ وابڈا کے نیوی میں 5 روپے پر منتھ اضافہ کیا جائے گا. انہوں نے یہاں تک کہا، یہ بھی کہہ دیا، حیرت طرف ایک طرف، نہ ٹیکس لگائیں گے، نہ نیا ٹیکس لگائیں گے، نہ بڑھائیں گے. ساتھ ہی کہہ دیا ٹیکسز پر استثناء، یعنی امیونٹی دی گئی ہے کم لوگوں کو کچھ چیزوں پر جو غریب ہے وہ ختم کر دیں گے. بھائی اگر استثناء ختم کر دو گے، سبسڈی دی کسی پہ 20 روپے، کسی پہ 5 روپے، کسی 10 روپے، مہنگائی تو آٹومیٹکلی بڑھ جائے گی. وہ جو آپ نے 20 روپے اور یوٹیلیٹی سٹور پر 10 روپے دی تھی سبسڈی، اگر وہ اٹھاتے ہیں تو 100 روپے کی چیز 120 روپے کی ہو جائے گی. کامن سینس ہے. لیکن آپ کے دعوے ہیں، ہمارا کیا، ہم لوگوں تک حقائق پہنچا رہے ہیں. لوگ خود جانتے ہیں کہ روزمرہ کی ان کا بجلی کا بل پہلے کتنا آ رہا تھا، اب کتنا آ رہا ہے. گیس کا پہلے کتنا آ رہا تھا، اب کتنا آ رہا ہے. پٹرول کتنا ڈلتا تھا، اب کتنا ڈلتا ہے. بچوں کی فیسیں پہلے کتنی تھی، آج کتنی ہے. کیا وہ 2 وقت کی روٹی کھاتے ہیں؟ نہیں کھاتے. ناظرین، وزیر خزانہ نے اس موقع پر اور بھی بلند دعویٰ کر ڈالا کہ مشیر خزانہ شوکت ترین، انہوں نے کہا کہ آئندہ فائدہ عوام کو ہوگا. یہ کون سا فائدہ ہے جو مہنگائی سے عوام کو ہوگا؟ چلیں ارب پتی آدمیوں کو تو ہو سکتا ہے ان کا پرافٹ آف مارجن اگر 100 روپے لیتے ہیں تو 200 روپے لے لیں گے. تنخواہ دار طبقہ اور نچلی چھوٹے موٹے کاروبار کرنے والوں کو کیسا ہوگا؟ مجھے سمجھ سے باہر ہے. بھائی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ آئی ایم ایف نے بڑے سخت ٹیکس لگایا ہے، استثناء ختم کر دیں گے. لیکن آپ کی بات پہ بھی دیکھ لیتے ہیں، دسمبر آنے والا ہے، جبکہ اپوزیشن لیڈر کہتے ہیں کہ نہیں ہوگا. انہوں نے کہا، وزیر مشیر خزانہ کہنا ہے سٹے باز مار کھائیں گے. مجھے یہ بتا دیں ایک بات، جب سے آپ آئے ہیں یقیناً عمران خان صاحب کو چھوڑ کے انہوں نے کرپٹ مافیا کے خلاف کوشش کی، نظر بھی آئی، کامیاب نہیں ہو سکی کیونکہ نظام بہت زیادہ بسیدہ ہے. پرانی حکومتوں کی بہت زیادہ پینیٹریشن ہے ہر جگہ.
اور عمران خان صاحب کی ٹیم بھی غلطی سے ان کے ویژن کے خلاف چل رہی، الٹی کرپشن کر رہی ہے، بلکہ کرپشن کا خاتمہ کرنے کا باعث بنتے، لیکن خود لوٹ مار کر رہے ہیں۔ اور ان کی حکومت جانے کے بعد خود عمران خان صاحب کہیں گے کہ میں نے کچھ لوگوں پر ذمہ داری ڈال کر اپنا سیاسی بہت زیادہ نقصان کیا۔ وزیر خزانہ صاحب کہتے ہیں افواہوں پر توجہ نہ دے، آئی ایم ایف کو ٹیکس لگانے سے انکار کر دیا ہے، جبکہ حقائق اس کے برعکس ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اس موقع پر آج فواد چودھری اور شہباز گل صاحب نے کہا، شہباز گل صاحب نے یہ کہا جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں، مریم اداروں کو بے نقاب کرتی خود بے نقاب ہو گئی کہ جس طرح سرکار کا پیسہ بانٹ رہی تھی۔ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی۔ اسی طرح فواد چودھری صاحب نے کہا ہے جو صحافی پیسے لیتے تھے، ابھی میں کہہ رہا ہوں میڈیا ہاؤسز کی بھی پوری تفصیلات نہیں آئی، اخبارات کی بھی نہیں آئی، ڈمی اخبارات کی بھی نہیں آئی، کاش یہ باتیں وزیر اعظم عمران خان صاحب تک پہنچے اور وہ اصل حقائق لگائیں کہ جو اخبار چھپتے ہی نہیں تھے ان کو کیسے پیسے جاتے رہے۔ ناظرین، دوسری طرف یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پاکستان نے کرونا کی چھٹی ویو آنے کے خطرے کے پیش نظر اسد عمر صاحب نے ایک اچھا فیصلہ کیا ہے۔ یقیناً اسد عمر پی ٹی آئی کے میچور سیاستدانوں میں ہیں۔ انہوں نے ہانگ کانگ سمیت 7 ملکوں کے پاکستان کے سفری داخلے پر پابندی لگا دی ہے۔ اس سے نئے وائرس سے بچی جائے گی، لیکن یاد رکھیں ناظرین، کرونا ابھی گیا نہیں، ختم نہیں ہوا، اس کی احتیاط مت چھوڑے۔ بار بار ہاتھ دھوئیں 20 سیکنڈ کے لیے، غیر ضروری لوگوں میں نہ جائے۔ یہ ویوز جو دوسرے ممالک میں آئی ہے، ساؤتھ افریقہ اور دیگر ممالک میں بہت خوفناک حد تک آئی ہے، لیکن دوسری طرف وزیر اعظم عمران خان نے جو کرونا فنڈ تھا، کرونا کے سلسلے میں لوگوں کو سپورٹ کا، اس کی آڈٹ رپورٹ آئی ہے، اس میں غالباً کہا گیا ہے کہ 40 ارب روپے کی بے قاعدگی ہوئی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب، آپ اگر ایک پیسہ نہیں کھاتے، جو سچ ہے ہوگا، یقیناً آپ صحیح کہہ رہے ہیں، تو یہ بے قاعدگیوں کا ازالہ کریں، ان کے ذمہ داروں کو لوگوں کے سامنے لائیں۔ کرونا میں لوگ سسک کے مر گئے، روٹی ان کی خواہش تھی، انہیں ایک وقت کی نہیں ملی، دوائی نہیں ملی، مہنگائی بہت زیادہ ہے۔ وزیر اعظم صاحب آپ مترک ہو چکے ہیں۔ میری یہ بھی اطلاع ہے کہ آپ آج کل وزراء اور بیوروکریسی کو ڈانٹ رہے ہیں، لیکن ان کے نتائج نیچے نہیں بہتری کی طرف آ رہے۔ جب تک ان کے نتائج نیچے آئیں گے اس وقت آپ کامیاب ہوں گے۔ یاد رکھ لیں، یہ جو کہتے ہیں نا تعمیراتی شعبے میں ترقی ہو رہی ہے، یہ جو ارب پتی لوگ ہیں وہ بنا رہے ہیں ہاؤسنگ سوسائٹیاں، 2 کمرے کا گھر کوئی نہیں بنا پا رہا۔ آپ نے کہا تھا 1 کروڑ گھر دیں گے، 50 لاکھ نوکریاں دیں گے، اس وعدے کو سچ کر دکھائیں۔ ٹائم تیزی سے گزر رہا ہے، پھر آپ نے خود ہی کہنا ہے کہ میری ٹیم ناپسند تھی۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب، آپ نے امریکہ کو ایبسولوٹلی کہا، اس کی ہمیں قیمت ادا کرنی پڑ رہی ہے۔ فیٹف پہ ہم پہ پابندیاں لگائی جا رہی ہیں، آئی ایم ایف کی سخت شرائط کے پیچھے بھی امریکہ ہے، لیکن آپ نے جو ملک کا وقار بلند کیا، ایک انڈیپینڈنٹ فیصلہ کر کے، اشاروں پہ نہ چل کے، وہ قابل تحسین عمل تھا۔ لیکن اب مہنگائی کو کنٹرول کرنا، ذخیرہ اندوزیوں کو گرفتار کرنا اور ان کے خلاف سخت کارروائی کرنا آپ کی بنیادی ذمہ داری ہے۔ ہو سکے تو ایک نظر پنجاب کی لیں، آپ کی اہم ترین شخصیت لاتعداد پیسے بنا چکی ہے، لیکن یہ نیک نامی اور بدنامی عمران خان کی ہوگی، لوگ کسی اور کو نہیں جانتے۔ عمران خان پر اعتماد کیا تھا، 40 سال سے مسلط پیپلز پارٹی اور نون لیگ کا جو جادو ٹوٹا تھا، جو بار بار ہم پر مسلط ہوتے تھے، بیچ میں ڈکٹیٹر بھی آتے تھے، تو عمران خان کی صورت میں لوگوں نے تبدیلی کے نعرے کو ایکسیپٹ کیا تھا۔ اس تبدیلی کو عملاً لائیں، ورنہ وقت تو یہ بھی گزر جائے گا جیسے پہلے گزر گیا تھا۔ ناظرین، موجودہ ساری صورتحال آپ تک میں نے رکھ دی۔ پاکستان میں قبضہ مافیا بڑا چھایا ہوا ہے، وزیر اعظم نے کہا تھا کہ ان کے خلاف کارروائی کریں گے، ہماری انفارمیشن میں تاحال ابھی تک کارروائی پراپر شروع نہیں ہوئی۔ ناظرین، ساری صورتحال کے سامنے رکھی، اپنے ارد گرد ذہنوں کو خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔